जाफर साहब तारड़ साहब, ये आपने बताया कि इस मरतबा चाइना के विजिट में ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू हुई जो इससे पहले कभी उन मौजूआत का अहाता नहीं किया गया। आप उनकी निशानदेही करना पसंद फरमाएंगे कि वो कौन से मौजूआत थे? दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो सिस्टम है जिससे चाइनीज़ बड़े गैर मुल्क में रहे हैं, क्या आपको गुफ्तगू के दौरान एहसास हुआ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में उनके जो शुबहात हैं वो दूर हुए हैं? और 18 से 22 तक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौर में जो चाइना के साथ, वैसे तो पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात में एक नया रुख इख्तियार किया, लेकिन चाइना के साथ जो ताल्लुकात में एक अबतरी खराबी, बदइत्मीनादी, बेइत्मीनानी आई, क्या आपने महसूस किया कि वो अब ख़त्म हो गई है? थैंक यू। देखें, वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वहाँ पे जाना इस बात की दलील है कि हमने सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस करने में एक संजीदगी का इजहार किया है। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बजाय इसके कि चीन का जो चीनी हुकूमत है या चीनी वफूद थे वो बात करते, उससे पहले ही वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि हम बिशाम के वाक़े पर भी भरपूर जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। मगर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी से बढ़ के चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की जाएगी, और बार बार इस बात को वहाँ पे दोहराया। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का बिशाम के वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने जाना, बिशाम बजाते ख़ुद जाना और चीनी वर्कर से खिताब करना, जो चीनी उस कंपनी के मुलाजमीन थे, जो मैनेजर्स थे, उनसे इजहार ताज़ियत करना और उनको बताना कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपके दरमियान आ गया है और आपसे इजहार हमदर्दी करने आया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मिसाली काम हुआ, और ये चीन में खबर पहुँची भी थी कि वज़ीर आज़म ख़ुद बिशाम गए हैं। तो उनकी सिक्योरिटी खदशात को एड्रेस करने के हवाले से मेरा ख्याल है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें भरपूर जो है उनको यकीन दहानी भी कराई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है, उसमें पाक फ़ौज भी अपना किरदार अदा कर रही है, सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, तो हुकूमत का पूरी इस पर तवज्जो है। तो चीनी सिक्योरिटी को तरजीह दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी। सुनावला साहब, सर एक तो इसको सम अप कर दें कि जो ये विजिट था इसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं G2G और प्राइवेट सेक्टर से? दूसरा, एक खबरें चल रही है कि इस दौरे के दौरान कोई सोशल मीडिया सेफ्टी वॉल भी आपने कोई एग्रीमेंट किया है वहाँ पर जो पाकिस्तान में लगाई जाएगी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे चाइना में, तो ये भी कोई एग्रीमेंट हुआ है? काश आपका सोर्स मुझे पता होता कि जहाँ से आप खबरें लेते हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी होती, मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाता। मैं अपने आप को एक कमज़ोर वज़ीर इत्तलात तसव्वुर करता हूँ जब आपका सवाल मेरे सामने आता है। एक तो किसी फायर वॉल के हवाले से, ये लफ्ज़ मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं। वो उसका जहाज से नज़र आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। और देखिए, जब सरमायाकारी की या तजारत की बात होती है तो आजकल तो उसका हजम अरबों डॉलर में होता है। अभी जो MOU साइन हुए हैं, मामलात आगे बढ़े हैं, एक हतमी फिगर सामने आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मगर ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि अभी हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए। आप तारीख उठा के देखिए कि सालों का काम महीनों के अंदर हो रहा है। चीन का दौरा हो, सऊदी अरब का दौरा हो, UAE का दौरा हो, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों सफारती महाज के ऊपर। कुछ पेशरफ जल्द आपके नोटिस में हम देंगे चीन के विज़िट के हवाले से। मगर मैं ये समझता हूँ कि इन 92-93 दिनों के अंदर जो कामयाबियाँ हमने समेटी हैं और जो मामलात जिस तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी मोड़ है, और आप देखेंगे कि हम तरक्की की नई मनाजिल जो हैं वो तय करेंगे इंशाल्लाह। यासर मलिक साहब, दुनिया अता साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद में इस वक्त शामिल भी है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, उनकी जानिब से मैं हेडलाइन ख़राब नहीं करनी, चीन पे रहने दो, इस पे बाद में बात कर लेंगे। आप मेरे से वीलॉग कर लीजिएगा।
پتہ ہے کیا ہے، میں آپ چلیں آپ میرے سے بیان لے لیجیے گا بعد میں اصل میں چین موضوع تھا، وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ چیز ڈیٹریکٹ ہو جاتی ہے، بٹ اس پہ پوری NEC کی میٹنگ جاری ہے اس وقت، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، میں بھی وہیں سے ہو کے آیا ہوں۔ ایک پریس کانفرنس اس پہ وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی کریں گے، میں کوشش کروں گا کہ 5:15 بجے ایک پریس کانفرنس کرا دی جائے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور NEC میں آج کیا طے ہوا ہے چاروں صوبوں کے ساتھ، اور تھوڑی سی بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں آج طے پائی ہیں وہ آپ کے نوٹس میں دے دیں۔ میرا موضوع چین ہے، اگر NEC سے پہلے پیپلز پارٹی اور باقی چیزوں پہ کامنٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا پھر فائدہ نہیں رہے گا۔ مہربانی۔ زاہد فاروق صاحب لیٹ ہوا تو وہ جو ادھر سے کامیابیاں ملی ہیں عوام کے اوپر اس کے اثرات کب تک ہوں گے؟ مہنگائی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، جو بھی معاملات ہیں عوام کو دورہ چین کی خوشخبری تو ہے، ان کا اپنے مسائل کے حوالے سے کب تک امید ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جس طرح پنکھا چلتا ہے نا، ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کر رہا تھا، 312 310، ایکسپورٹر کو پتہ نہیں تھا، آپ کے پاس ایک زمانے میں فورن ایکسچینج ریزروز نہیں تھے، LCیاں کھلنی بند ہو گئی تھی اس ملک کے اندر، دیکھیں یہ ڈیفالٹ کا دہانہ تھا، $4 ارب کے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز تھے، اب دیکھیں 2 مہینے کا آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز موجود ہیں، ڈالر جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہے کہ 277 278 کے اوپر وہ کھڑا ہے، آ کے اسمگلنگ کو روکا گیا ہے، ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا گیا ہے، جو ایک مافیا اس ملک میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرتا تھا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ڈالر کا ایک جو ریٹ ہے وہ سٹیبل ہوا، روپیہ مستحکم ہوا، اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے کہ آپ کی مہنگائی آج 11% پہ آ گئی ہے، فوڈ انفلیشن کم ہوئی ہے، اربن رورل انفلیشن کم ہوئی ہے، اب جو مالیاتی ادارے ہیں جریدے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی انفلیشن آپ کی مہنگائی جائے گی 13% پہ، 2% اس میں مزید کمی ہوئی ہے، پچھلے سال اسی مہینے میں 38% تھی، پچھلے مہینے 17% تھی، 17 سے 11% پہ آئی ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں آگے بھی مزید کم ہو، اثرات تو آنا شروع ہو گئے ہیں، چیز مثبت طرف چل پڑی ہے، یہ جو آئسنگ آن دا کیک ہے یہ ان دوست ممالک کی طرف سے جو سرمایہ کاری ہوگی، تجارت میں اضافہ ہوگا، یہ ایک بونس ہے جو آگے چلے گا تو یہ عوام تک اس کے جو ہیں وہ نتائج پہنچیں گے، اور اس کے علاوہ جو فیکٹریز مزید کھلیں گی، اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، پیسہ سرکولیٹ ہوگا اکانومی کے اندر، دیکھیں ہمارے پاس فائدہ ہے، ہمارا ہیومن ریسورس یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں، جو IT کی ٹریننگ کی میں نے بات کی ٹیک کمپنی کے ساتھ۔ دوسرا اس میں کیا ہے، دوسری اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان میں لیبر کی کاسٹ کم ہے چائنا سے، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ فیکٹریز کھولیں گے، تو اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے، الیکٹرک وہیکلز پہ بات چیت ہوئی ہے، الیکٹرک موٹر سائیکلز پہ بات چیت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جب اپنی حتمی شکل اختیار کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا عوام تک فائدہ جو ہے وہ ایک مثالی طور پہ پہنچے گا، اور میں آپ کو بھی کہوں گا اور قوم کو بھی کہوں گا بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے افواہوں پر کان مت دھرے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈی ٹریک کیا جائے اور سوال ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ 93 دن کے اندر جو ہوا ہے اور یہ جب حتمی شکل اختیار کرے گا اگلے 1-2 مہینے کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے۔ اون شرائی صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے جو ہے وہ ڈیفامیشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل کرے گی، لیکن جب PM صاحب دورے چین پہ تھے تو رات کی تاریکی میں یہ ڈیفامیشن ایکٹ لاگو کر دیا گیا جس پہ صحافتی تنظیموں کو شدید قسم کے تحفظات ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بات چیت ان کی جاری تھی اور جاری رہنی چاہیے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ حد کے عزت کا قانون سب کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، وہ سب کے لیے ہے، اور لوگ UK جا کے آپ کے بڑے بڑے چینلز ہیں یہ پاکستان میں حد کے عزت کے دعویٰ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی چینل نے پاکستان میں حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہو؟ چینلز UK کیوں جاتے ہیں؟ مجھے آپ خود جواب دے دیں۔ UK میں اس لیے جاتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ کم ہے اور فیصلہ فوری ہو جاتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ کے ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں، تو کیا پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی کا کسی کے ساتھ افیئر مشہور کر دیں، کسی کے بارے میں مذہبی منافرت پھیلا دیں، کسی کے بچے کی تصویر جو ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کے طور پہ آپ پروموٹ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حد کی عزت تو ہے ہی نہیں نا، اور ڈیجیٹل رائٹس کی بھی پروٹیکشن نہیں۔ ایک وقت آئے گا اس ملک کے اندر کہ لوگوں کے گلے کٹ رہے ہوں گے، لوگوں پہ حملے ہو رہے ہوں گے کیونکہ منافرت اور نفرت پھیلائی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر،
اور FIA سائبر ونگ کہے گا کہ ہمارا کام نہیں یہ کرنا, اور ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے اس ملک میں محفوظ طور پہ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ کام ہونے والا ہے, اس میں صحافتی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے, ورنہ بہت دیر ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کردار ادا کریں, میں تو دعوت دے رہا ہوں. جی نہیں, صرف یقین دہانی نہیں ہے, 2 لاکھ IT ٹریننگز کا معاہدہ دیکھیں, چھوٹی بات نہیں ہے. آج آپ اس IT ٹریننگ کا تخمینہ لگائیں, 2 لاکھ بچوں کی IT ٹریننگ کا, یہ کروڑوں روپے میں جاتا ہے. کلاؤڈ سروسز کا لگائیں, کروڑوں روپے میں جاتا ہے. اسمارٹ سٹی کا لگائیں, کروڑوں روپے میں جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف یقین دہانی نہیں ہے. میں جو گرم جوشی اور جذبہ دیکھ کے آیا ہوں, اور میں 93 دن کی بات کر رہا ہوں نا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب معاہدے طے ہو گئے ہیں, جب B2B G2G آپس میں معاہدے طے ہو گئے ہیں, تو دیکھیں اس کو فائنل کرتے ہوئے چند ہفتے لگ جاتے ہیں. تو اس کا انتظار ضرور کر لینا چاہیے. میں کبھی پریس کانفرنس نہ کرتا اگر مجھے اس بات کا وہاں پہ یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ 2 لاکھ میری آنکھوں کے سامنے اگریمنٹ سائن ہوا ہے, 2 لاکھ IT ٹریننگز کا, کلاؤڈ سروسز کا, اسمارٹ سٹی کا, CPEC کی اپ گریڈیشن کا. جب شی جن پنگ کہہ رہے ہیں کہ CPEC کو اپ گریڈ کریں گے, جب پریمیئر لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم CPEC کو اپ گریڈ کریں گے, تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس چیز کو کوشچن کرنے والا. اویس کے علی صاحب 24 سے 2 خواتین بیٹھی, کسی ایک کو موقع دیتے ہیں, میرا خیال ہے پہلی بڑی جینڈر ڈسپیرٹیز ملک جیو سے. جی That's right. خان صاحب ایک کے بعد ایک مقدمے میں بری ہو رہے ہیں, اگر کل کو وہ باہر آتے ہیں اور دوبارہ سڑکوں پر آتے ہیں, ایک پولیٹیکل کیوس ہوتا ہے, اس کو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ دیکھیے, سیاسی استحکام معاشی استحکام کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں دے آر میوچلی ایکسکلوسیو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن میگا اسکینڈل ہے. وہ کیسی کابینہ ہے کہ جس نے کہا کہ لفافہ کھلنا ہی نہیں ہے. اب میں آفر ہو جاتا ہوں اس بات کرنے کے بعد, چلے میں نام نہیں لیتا, ناراضگی ہو جاتی ہے. تو ایک اتنے بڑے سیٹھ نے جب 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں ڈیمانڈ کی گئی ہیں, تو منصفوں کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کس نے مانگی تھی, کس فائل کو پہیہ لگانے کے لیے مانگی تھی, القادر کا لینڈ کہاں سے آیا تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, فرا گوگی کو بنی گالا میں کئی 100 کنال زمین کیوں ملی تھی, KPK کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بغیر لینڈ کے NOC دینے کا قانون کس نے بنایا تھا, کیوں بنایا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. تو دیکھیں اگر ایسے کرپشن کے میگا سکینڈلز کے اندر کلین چٹ ملنی ہے, سائفر دیکھیں آج کے بعد میں وزیر ہوں اس ملک کا, میرے پاس سائفر آتا ہے اور میں آج لہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ فلاں ملک سے سائفر ہے, اور آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے, یا اس کو سیاسی فائدے کے لیے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ آج کے بعد قانون لاگو نہیں ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا. میں اس ملک کی جو بھی سیکرٹ ہے یا جو بھی چیز اپنے فائدے کے لیے, ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کے دشمنوں کا فائدہ کرنے کے لیے کروں گا, میرے سے پوچھ گچھ نہیں. میں نے حلف اٹھایا ہے, حلف میں میں نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ بطور وزیر جو معلومات میرے علم میں لائی جائیں گی, میں کسی غیر متعلقہ شخص کو وہ معلومات نہیں دوں گا. اب کیا کر سکتے ہیں آپ, سائفر کی پوری دنیا گواہ ہے, آڈیو موجود ہے, ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ سنگین کرپشن کے کیسز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے باہر آنے کی مجھے اس میں نظر آتی ہے کوئی بھی پاسبلٹی. یہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں اگر کوئی کلین چٹ ملتی ہے, پھر پاکستان کے اندر سب جیلیں جو ہیں خالی کر. طارق عزیز صاحب نے ٹی وی سے جی عطا صاحب, آپ افضل مصالح کو بڑی کامیابی سے بیٹھ کے ہیں, اس کامیابی میں تقویت تب ملے گی جب شی جن پاکستان آئیں گے, تو ایسا کوئی طریقہ کا طے ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن پاکستان؟ اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے, اور اس پہ بات چیت انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہفتوں کے اندر ہوگی. تو آپ کو اس پہ آگاہ رکھیں گے جو بھی اس پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اس پہ سب سے پہلے میں طارق عزیز صاحب کو اس کی اطلاع دوں کرنا. یس And Imran Khan government had brought a very black law against the farmer of Pakistani origin, that they cannot come to Pakistan with their territory. There is a very mighty and a heavy tax from
Prime Minister gave a relief last time, but not enough. You think government should receive this tax from the... I think, first of all, I would like to pay tribute and express my gratitude to the overseas Pakistanis and expatriates who have this time around sent record remittances to Pakistan. I think that step is something which must be appreciated. Secondly, there is a certain amount of mobile phones that you can bring into a country. For your own use, yes. There's a certain limit to mobile phone which you can carry. But if it starts as a business, then there are certain duties which have to be paid. So I think there has to be some reasonable amount of mobile phones which can be brought into the country. So the Prime Minister Nawaz Sharif, when he became the Prime Minister, he introduced a green channel to Pakistan. The green channel exists. And that was a really help to the Pakistanis. I think it already exists. That's what his efforts. And he did efforts many times for the overseas Pakistani. That if one telephone, one farmer living with him, I think this is not a waste. Let me look into it. Let me look. Thank you, ji. बहुत शुक्रिया. सफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। इसमें वो मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए जो पहले कभी नहीं आए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन दोस्ती हर दौर में लाजवाल और मिसाली रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग से 3.25 घंटे मुलाकात जारी रही। CPEC अपग्रेडेशन के मामले तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।